बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, ये रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद है। प्रोग्राम राब्ता के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुहेब बिन नूर। और सामने इकराम, आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है डॉक्टर सरवर मलिक को। डायबिटिक के कंसल्टेंट हैं और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें शुगर के मरीज़ों के हवाले से तो खुसूसी एक्सपीरियंस भी रखते हैं और हमें आज बताएंगे कि शुगर के मरीज़ रमज़ान में रोज़ा कैसे गुजार सकते हैं। और आज हम सारे सवालात इनसे करेंगे कि शुगर होती क्या है, ये मर्ज़, इसकी अलामात क्या हैं और ख़ास तौर पर शुगर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं रेडियो पाकिस्तान और राब्ता प्रोग्राम का इंतहाई मशकूर हूँ कि एक मरतबा फिर रमज़ान और ज़ियाबतीस के हवाले से इस प्रोग्राम के इनेकाद करने पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है, एक आम सामीन के लिए, एक आम सुनने वाले के लिए, जानने वाले के लिए, शुगर होती क्या है? माशाल्लाह, ये अच्छा सवाल है कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि शुगर होती क्या है। अब शुगर एक ऐसी बीमारी है कि उसमें आम तौर पर यह होता है कि जब किसी इंसान के खून में शक्कर की मकदार एक ख़ास लेवल से बढ़ जाए तो उसको शुगर कहते हैं। आम जो इंसान होते हैं जिनको नॉर्मल होता है, जिनका शुगर नहीं होता है, उसमें जो खाली पेट शुगर होता है वो 100 से कम होता है और खाने के 2 घंटे के बाद 140 से कम होता है, ये नॉर्मल होता है। लेकिन शुगर की तशख़ीस के लिए खाली पेट जो शुगर है 126 से ज़्यादा होना चाहिए और खाने के 2 घंटे बाद 200 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक रीडिंग आई तो उसको दोबारा रिपीट करके रिकन्फर्म करते हैं और ये शुगर की कैटेगरी में दाखिल होता है। लेकिन जिन लोगों का 100 और 125 के दरमियान होता है या 140 और 200 के दरमियान होता है तो इसको बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ कहते हैं। बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ का ये मतलब है कि आगे जाके इन लोगों में शुगर होने के चांस आम लोगों की निस्बत 70% ज़्यादा होते हैं, लेकिन 30% चांस होता है कि ये अगर अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें तो उससे बचा जा सकता है। सही। तो डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक आम शख्स को कैसे पता चलेगा कि मुझे शुगर है या नहीं है? ये इंतहाई अहम चीज़ है कि एक आम शख्स को कैसे पता चले। अब इसमें यह होता है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ हो, जो सबसे कॉमन है, आम तौर पर उसमें अलामात नहीं होती, तो उसमें ये ज़रूरी है कि शुरू में ये कहते थे कि हर इंसान को जिसमें रिस्क फैक्टर नहीं है उसको 45 साल की उम्र में अपना शुगर चेक करना चाहिए था। लेकिन अभी ये कहा जाता है, रिसेंटली जो पब्लिश डेटा है उसके हिसाब से, कि हर इंसान को जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है उसको सालाना की बुनियाद पे अपना शुगर चेक करना चाहिए। अगर वो नॉर्मल आता है तो 2 साल के बाद रिपीट कर सकते हैं। अगर अब नॉर्मल आता है या उसमें कोई बॉर्डर लाइन आती है तो उसको जल्दी भी करवाया जा सकता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिसमें रिस्क फैक्टर नहीं है। लेकिन जिन लोगों में रिस्क फैक्टर है उनको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल चेक करना चाहिए। रिस्क फैक्टर से क्या मतलब है कि वो लोग जिनका वज़न उनकी जिसामत के हिसाब से, हाइट के हिसाब से ज़्यादा हो, या वो ख़वातीन जिनमें हमल के दौरान शुगर हुआ है, या वो लोग जिनको साथ साथ ब्लड प्रेशर चल रहा है, या वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल ख़राब है, या वो लोग जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, या वो ख़वातीन जिसमें पीरियड्स का या इस तरह का इशू आते, कंडीशन कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या कुछ ऐसी कंडीशंस होती है कुछ मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से, मसलन हार्मोन की वजह से, उनकी वजह से भी शुगर ख़राब होता है, तो उन लोगों को एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपना शुगर चेक करना चाहिए। सही। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, जैसा कि आपने अलामात भी कुछ बताई हैं, तो कुछ हमें, हमारे सामने को ये बताइएगा कि अगर किसी को शुगर होती है और उसे नहीं पता होता तो सबसे पहले उसे क्या फ़ील होगा, थकावट होगी या क्या अलामात हो सकती हैं इसकी, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। हाँ, ये अहम चीज़ है कि इसका इल्म होना ज़रूरी है। आम तौर पर जब शुगर एक ख़ास मकदार से बढ़ जाता है, जब वो एक ज़्यादा लेवल तक पहुंच जाता है तो उस सूरत में अलामात आ जाती है। और ख़ास जो टिपिकल अलामात होती है शुगर के मरीज़ की, वो होती है यूरिन का बार बार आना, प्यास का ज़्यादा लग लेना, वज़न का कम हो जाना और भूख का ज़्यादा लगना। ये बहुत टिपिकल अलामात होती है, लेकिन ये हर मरीज़ में नहीं आती। यूजुअली जिनका शुरू के दिन है शुगर के, तो उसमें आम तौर पर थकावट हो जाती है, तो लोग इसको इग्नोर कर लेते हैं कि काम की वजह से या किसी और वजह से उसको समझ लेते हैं। तो अगर एक इंसान में अपने ऊपर वो थकावट महसूस कर लेता है तो उसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल शुगर चेक करना चाहिए। उसके अलावा दूसरी अलामात में ये हो जाती है कि उसको काम करने को दिल नहीं लगता है, कभी कभी लोगों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है,
اور ساتھ ہی اگر کسی کو زخم ہوا ہے تو وہ زخم کے ہیل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. صحیح. خواتین میں عام طور پر یورین کے انفیکشن کے چانس بڑھ جاتے ہیں, تو یہ اس کی ذرا مکس قسم کی علامات ہوتی ہے, تو ان پہ بھی نظر رکھنا چاہیے. لیکن ان علامات کے علاوہ بھی جو میں نے پہلے عرض کیا نا, ان کنڈیشنز میں ایز ارلی ایز پاسبل شوگر چیک کرنا چاہے, علامات کا انتظار عام طور پر نہیں کرنا چاہے. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب ایک عام سوال یہ بھی آتا ہے ذہن میں جب شوگر کا ہم سنتے ہیں کہ چینی کھانے سے زیادہ ہوتی ہے یا چینی کم کھانے سے بھی ہوتی ہے, کچھ اس طرح کا بھی کانسیپٹ ہے؟ بیسیکلی اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. شوگر عام طور پر ایسی چیز ہے کہ یہ انہی لوگوں میں ہوتی ہے جس میں جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے, مطلب ان کو شوگر ہونا ہے. صحیح. لیکن ابھی جو لوگ اپنے لائف اسٹائل کو اچھا نہیں رکھتے ہیں, جیسا آپ نے کہا چینی یا شکر کی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں یا ان ہیلدی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں یا اپنے واک ایکسرسائز میں دھیان نہیں دیتے ہیں, تو ان لوگوں میں شوگر آنے کے چانس تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے. مثلاً اگر ایک انسان ہے, اس میں اگر وہ اپنا ہیلدی ڈائٹ وغیرہ رکھتا ہے, سب چیزوں پہ نظر رکھتا ہے, تو ممکن ہے اس میں جو شوگر آئے گا وہ 60-70 سال کی عمر میں آ سکتا ہے. صحیح. لیکن اگر وہی انسان جب خراب چیزیں اختیار کرے گا تو 60-70 کے بجائے اس کو 40-50 سال میں بھی آ سکتا ہے. جلدی آ سکتا ہے. تو لائف اسٹائل کی وجہ سے شوگر جن کو ہونا ہے تو وہ ذرا جلدی آ جاتا اگر ان کے لائف اسٹائل اچھے نہیں ہو تو. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب ایک یہ بات بتائیے گا کہ ہائی شوگر کی کیا علامات ہوتی ہیں, لو شوگر کی کیا علامات ہوتی ہیں, اس میں فرق بھی کوئی ہے یا سیم ہی ہے؟ نہیں, یہ دونوں بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اب ہائی شوگر میں تو جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہی والی علامات ہوتی ہے. بہت زیادہ ہائی ہو گیا تو یورین کا بار بار آ جانا, پیاس کا زیادہ لگنا, وزن کا کم ہو جانا, ساتھ ہی بھوک کا زیادہ لگنا, تھکاوٹ کا محسوس ہو جانا, چڑچڑاپن ہو جانا اور کام کرنے کو دل نہیں لگنا, یہ ہائی شوگر کی علامات ہوتی. جو کم شوگر ہے نا, اس کی علامات بہت ٹپیکل ہوتی ہے. اس میں عام طور پر وہ کسی بھی صورت میں یوزولی آ جاتی ہے, کچھ کنڈیشنز کے علاوہ. مثلاً اس میں یہ ہوتا ہے کہ گھبراہٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, جب شوگر کم ہوتا ہے پسینہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے, دل بے چین ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں, بالکل ایک خوف کا عالم ہو جاتا ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے گنودگی ہو جاتی ہے, یعنی خدا نخواستہ فٹس یا چکر لگ آ سکتے ہیں, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں بے ہوش بھی ہو سکتا ہے. تو جو وقتی طور پر کم ہونا بہت زیادہ خطرناک ہے بنسبت اس کے وقتی طور پر زیادہ ہونے سے. صحیح, آپ نے بالکل درست فرمایا. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کی شوگر 300 سے زیادہ ہے روزے کی حالت میں تو اس کو روزہ توڑنا ہے. اگر روزہ اس نے رکھا ہے لیکن وہ شوگر چیک کرتا ہے 300 سے زیادہ آتی ہے تو اس کو روزہ اپنا بریک کرنا ہے, یا 70 سے کم آتی ہے تو پھر بھی بریک کرنا ہے, کیونکہ یہ دو ٹپیکل چیزیں کریٹیکل فیکٹر سے اس پہ نظر رکھنا ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں اپنا شوگر چیک کرتے رہیں. روزے کی حالت میں جو بہتر اوقات ہے شوگر چیک کرنے کے, سحری کے 2 گھنٹے بعد, دوپہر 12 بجے, شام 4 بجے, کبھی افطاری سے پہلے, کبھی افطاری کے 2 گھنٹے بعد, کبھی سحری سے پہلے, اور کبھی کسی بھی وقت شوگر کم یا زیادہ ہونے کی علامات آئے تو فوراً چیک کرنا چاہے. اور جو میں نے نمبر بتائے ہیں 70 سے کم یا 300 سے زیادہ روزے کی حالت میں آیا تو اس میں اپنا روزہ توڑنا چاہے. اور کسی انسان کا اگر روزے کی حالت میں 70 یا 90 کے درمیان آ جاتا ہے تو اس صورت میں 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ ری چیک کر کے کنفرم کرنا چاہیے کہ نیچے آیا نہیں آیا. فروٹ چاٹ پسند ہے تو ایک چھوٹے کپ میں جتنا آتا ہے وہ لے سکتے ہیں, لیکن اس میں ملائی یا بلائی یا چینی نہیں ملی ہونی چاہیے. صحیح. اور اگر دوسرے فروٹ لیتے ہیں تو مکس فروٹ لینا چاہتے ہیں تو کاٹ کے 1 کپ میں جتنے آتے ہیں وہ لے سکتے ہیں, یا ایک فروٹ لینا چاہتے ہیں ٹینس بال سائز کا کوئی بھی فروٹ لے سکتے ہیں, اس میں کوئی قید نہیں ہے. خربوزہ بھی لے سکتے ہیں, تربوزہ بھی لے سکتے ہیں, سیب, امرود, تمام فروٹ لے سکتے ہیں اس میں, لیکن مقدار کو مناسب رکھنا ضروری ہے. مقدار کو مناسب رکھنا. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ فروٹ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کسی میں شوگر زیادہ ہوتی ہے, کسی میں بہت زیادہ کم ہوتی ہے, کسی میں بالکل مناسب ہوتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مکس چارٹ اس کی بنا لیں گے تو وہ فائدہ مند ہی رہے گی, یا کوئی ہم ایسا بھی فروٹ ہے کہیں گے یہ شامل نہیں کرنا؟ یوزولی آم وغیرہ میں تھوڑا زیادہ ہونے کے چانس ہے, کیلے میں, لیکن وہ بھی لے سکتے ایک مناسب مقدار میں نا. صحیح. اگر ان کے جوس نہیں لینا چاہے, لیکن فروٹ کوئی بھی لے سکتے, اس میں عام طور پر ہم پیشنٹ کو منع نہیں کرتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ خواتین میں اور مرد حضرات میں اس میں کوئی فرق ہے یا علامات سیم ہوتی ہیں؟ علامات تقریباً سیم ہوتی ہے. صحیح. اور دوسرا آپ جو پاکستان کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً کوئی 33 ملین لوگوں کو شوگر ہے. 33 ملین. یہ وہ لوگ ہیں جو ایڈلٹ ہوتے ہیں جن کی عمر 20 سال سے زیادہ ہے, اور یہ پاکستان میں شوگر کے جو مریض ہیں ان کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے.
اور یہ انتہائی الارمنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لائف اسٹائل خراب ہوتے جا رہے ہیں دن بدن نا. صحیح. اور آج سے کچھ سال پہلے پاکستان شوگر کے مریضوں کے اعتبار سے 10ویں نمبر پہ تھا. پھر یہ 2019 میں یہ 4تھے نمبر پہ آ گیا تھا. صحیح. اور ابھی جو ریسنٹلی 2021 میں IGF کا جو اٹلس ہوا جاری, اس کے حساب سے پاکستان دنیا میں شوگر کے مریضوں کے اعتبار سے 3رے نمبر پہ آیا ہے. صحیح. اب آپ اندازہ لگائیں نا کتنی تیزی سے, مطلب پہلے نمبر پہ چائنا ہے, اس کے بعد انڈیا ہے, اور اس کے بعد پاکستان ہے. صحیح. جب 2019 میں آیا تھا تو پاکستان 4تھے نمبر پہ تھا. یونائٹڈ اسٹیٹ اس سے پہلے تھا, USA. اب USA کو انہوں نے شوگر کے مریضوں کے نمبر کے حساب سے پیچھے چھوڑ دیا. صحیح. لیکن اگر پرسنٹیج کے حساب سے کریں تو پاکستان کی جو پرسنٹیج ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے, کیونکہ ہماری آبادی کم ہے. یہ انتہائی الارمنگ کنڈیشن ہے. تو اس میں ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور اس میں کسی ایک ڈاکٹر کا یا کسی اسپیشلسٹ کا یا کسی ایک طبقے کا کام نہیں. اس میں ہم سب کو مل کے اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے, جس میں ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں, ہمارے مساجد کے امامس ہوتے ہیں, ہمارے اسکول کے ٹیچرس ہوتے ہیں, ہمارے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, اور دوسرے جو ہمارے انفلوئنشل لوگ ہیں. تو یہ مل کے کوئی کمپین چلانے کی ضرورت ہے کہ جس میں لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ہیلدی لائف اسٹائل کیا ہے اور اپنی زندگی کو کیسے گزارنا بہتر ہے, تاکہ آگے جا کے شوگر یا پھر شوگر آنے کے بعد اور بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں, ان سے اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنی قوم کو بچایا جا سکے. تو اگر اس پہ کنٹرول نہیں رکھا جائے تو آگے حالات بہت زیادہ مشکل ہونے والے ہیں. ویسے ہی ہم کرائسس سے گزر رہے ہیں, تو اس لیے اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک اور آج کل ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں چیز پروان چڑھ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جنک فوڈ, پیزا, برگرز, اس کے ساتھ کولڈ ڈرنکس اور باقی لوازمات وغیرہ, کیا اس سے بھی شوگر ہو سکتی ہے؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے, اور آج کل اس کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا میں, باقی چیزوں میں ایڈورٹائز اور یہ چیزیں بھی بہت زیادہ عام ہیں, جس کی وجہ سے ہماری جو ینگ پاپولیشن ہے اور خاص کر جو بچے ہوتے ہیں وہ اس کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اس میں ایسا ٹیسٹ بھی ڈیولپ کیا ہے, تو لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرنا شروع کر لیتے ہیں جب وہ استعمال میں لاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا وزن بڑھ جاتا ہے. یہ چیزوں کی وجہ سے جب وزن بڑھ جاتا ہے تو وزن کو بیسیکلی پہلے تو یہ اس کو صحت کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ بچہ موٹا ہے, صحت مند ہے, پہلوان ہے. اب اس کو بیماری کہا جاتا ہے. جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے عام لوگوں کی نسبت آگے جا کے ان میں شوگر ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے, بلڈ پریشر کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے, چلنے میں سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے, گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, نیند پوری نہیں ہو جاتی, آگے جا کے کولسٹرول کے بڑھنے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور دن کو نیند پوری نہیں ہونے کی وجہ سے ایک تھکاوٹ سی ان کے جسم میں رہتی ہے. تو چند ہے, اس کے اور بھی بہت سارا نقصانات بھی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ یوں سمجھ لے ایک قسم کے ویپنس آف ڈسٹرکشن ہے, جو فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ ہے نا, تو ان سے حد الامکان بچنا چاہے. ٹھیک ہے, مہینے میں کبھی کبھار لے سکتے ہیں لیکن مناسب مقدار میں, لیکن ان کی زیادہ مقدار سے یا بہت زیادہ تعداد میں لینے سے یا فریکوینٹ لینے سے حد الامکان بچنا چاہیے, کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند کے بجائے نقصان دہ ہے. اپنا پیسہ دے کے اپنے لیے آپ نقصان لیتے ہیں. خاص کر جو کولڈ ڈرنک ہے ان کو تو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی قسم کے کولڈ ڈرنکس ہے نا, اس کی جگہ میں بس پانی لے لیں, یہ سب سے زیادہ اچھی چیز ہے, کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے جسم میں موٹاپے کا سبب بن جاتی, اور جب موٹاپا جتنا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے پھر اس کی اتنی زیادہ مقدار میں کمپلیکیشن آنا شروع ہو جاتی ہے, اور ایک اسٹیج ایسا آ جاتا ہے کچھ لوگوں میں, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ چلنے کے قابل نہیں رہ جاتے ہیں, خدا نخواستہ موٹاپے کی وجہ سے ان کے گھٹنے کام کرنا بند کر لیتے ہیں. یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ ان کو آگے زندگی کی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھنے کے لیے اپنے گھٹنوں کو تبدیل کرانے کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن تبدیل کرا کے بھی ان کا وزن زیادہ ہونے سے وہ اتنے زیادہ اچھے فنکشنل نہیں رہتے ہیں. تو ایک مرتبہ وزن ایک اسٹیج تک بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کم کرنا بہت مشکل کام ہے. اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ شروع سے ہی اپنے لائف اسٹائل کو ایسا رکھا جائے کہ وزن کو زیادہ بڑھنے سے روکا جائے.
اگر وزن جو بڑھتا جائے گا پیچیدگیاں آ جائیں گی اور ایک اسٹیج ایسا ہوگا پھر اس میں آپ محنت بھی نہیں کر سکتے وزن کو کم کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں صورتحال اوور آل پاکستان میں تو زیادہ ہمارے ہاں ہائی شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں یا لو لیول شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں یا یہ ایوریج جو ہے یہ برابر ہے؟ نہیں، زیادہ تو ہائی شوگر کے لیے پیشنٹ ہوتے ہیں نا. جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے ان میں سے بھی زیادہ تر مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا ڈائبٹیز کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے. صحیح. اور بہت کم تعداد میں ایسے مریض ہوتے ہیں جن کا ڈائبٹیز اچھی طرح سے کنٹرول میں ہوتا ہے، جو اچھے ٹارگٹس میں آ جاتے ہیں. جو لو شوگر ہوتا ہے وہ ایک الگ کنڈیشن ہوتی ہے. ایک تو شوگر کے مریض میں لو شوگر ہوتا ہے، کچھ ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہے جس میں بھی لو شوگر ہو جاتا ہے. ان کو وہ شوگر کے پیشنٹ نہیں ہوتے ہیں تو وہ بہت کم مقدار میں ہوتے ہیں. تو زیادہ تر جو ہمارے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ہائی شوگر کے ہوتے ہیں، اور موسٹلی جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو ہائی شوگر کے پیشنٹ ہیں جس کو ڈائبٹیز کہتے ہیں ان میں زیادہ کا جو شوگر ہوتا ہے وہ کنٹرول میں عام طور پر نہیں ہوتا ہے. کم تعداد میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے شوگر کو جو بتائے ہوئے ٹارگٹ کے حساب سے کنٹرول میں رکھتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب رمضان میں کس طرح سے ہم اسے لے کے چل سکتے ہیں؟ اگر میں عام بات کروں سحری میں کیا مقدار ہونی چاہیے کھانے کی، کیا کیا استعمال کیا جا سکتا ہے، پھر افطاری میں ہم کیا کیا استعمال کر سکتے ہیں، اور پانی کا انٹیک اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ انتہائی اہم بات ہے اور آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. شوگر کے جو مریض ہے رمضان میں افطاری میں 2 کھجور استعمال کر سکتے ہیں، اور فروٹ چاٹ اگر ان کو پسند ہے تو ایک چھوٹے سے کپ میں جتنا آتا، باؤل میں جتنا آتا، ٹینس بال سائز کے استعمال کر سکتے ہیں. یا فروٹ کاٹ کے استعمال کرتے ہیں تو بھی ان کا سائز اتنا ہونا چاہے. اس کے ساتھ اگر ان کو چنا چاٹ، دہی بلے یا یہ چیزیں پسند ہے تو ایک کپ میں جتنا آتا لے سکتے ہیں. صحیح. ایک چپاتی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ جو بھی سالن بنا ہوا ہے وہ استعمال کریں گے. پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ اپنے پانی کی مقدار کو بہت اہمیت دینی چاہے کہ افطاری سے لے جا کے سحری تک 8 سے 10 گلاس پانی لینا چاہے. اس کو مختلف ٹائم پہ ڈیوائڈ کر کے ٹوٹل 8 سے 10 گلاس تک پانی استعمال کر لیں. اور سحری میں یہ ہے کہ اس میں پروٹین بھی شامل ہونی چاہیے، کاربوہائیڈریٹس بھی شامل ہونے چاہیے. اب پروٹین میں کیا ہوتا ہے، چکن ہے، انڈا ہے، یا اس طرح کی چیزیں سحری میں ان کو ساتھ لینا چاہے. اور ساتھ ایک چپاتی کا استعمال کریں، یا جن کا وزن زیادہ ہے تو وہ اس حساب سے تھوڑا زیادہ کم کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ سحری میں 1 گلاس لسی یا 1 کپ دہی کا ضرور استعمال کرنا چاہے تاکہ دن کو اس سے پیاس کی شدت ان کو کم ہو جائے. اور ایک قسم کا یہ بھی آپ کے پانی کے بدلے متبادل بھی ہے. اور چائے یا کافی والی چیزوں کا استعمال کم کرنا چاہیے کیونکہ ان سے یورین بار بار آتا ہے تو جس کی وجہ سے دن کو ڈی ہائیڈریشن کا چانس تھوڑا بڑھ جاتا ہے. اسپیشلی جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو سخت کام کرتے ہیں اور ان ایریاز میں جہاں پہ گرمی کی شدت زیادہ ہے، تو باقی جو ہے وہ نارمل روٹین کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ پاؤں میں پانی کی کمی کی وجہ سے کچھ کرسٹل سے بن جاتے ہیں، نیلز ٹائپ، تو وہ کیوں بنتے ہیں اور ایسے مریضوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں ڈائبٹیز جو ہے نا ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ کسی بھی انسان کو اگر ہو جائے تو اگر کنٹرول نہیں رکھا جائے تو سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک جسم کے تمام اعضاء کو متاثر کرتی ہے. صحیح. کیوں متاثر کرتی ہے؟ کیونکہ ڈائبٹیز کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ خون سے ہوتی ہے. صحیح. بلڈ میں ایک خاص مقدار سے جب زیادہ شوگر بڑھ جاتا ہے تو اس کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں. اب جسم کا کوئی اعضاء ایسا نہیں ہے جہاں تک خون نہیں جاتا ہے، تو جہاں تک خون جاتا ہے وہ شوگر خون کے ساتھ وہاں جاتا ہے، تو جب کنٹرول نہیں ہوتا تو ان ایریاز میں جو نسیں ہوتی ہیں ان کو نقصان پہنچا دیتا ہے، جس کی وجہ سے آگے ان کی کمپلیکیشن آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ ہوتا ہے، گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے، دل کے مسائل آ جاتے ہیں، دماغ کے مسائل آ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے پاؤں کے مسائل آ جاتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق سالانہ کی بنیاد پہ تقریباً کوئی 20 لاکھ کے قریب لوگ ایسے ہوتے ہیں ان بیچاروں کے پاؤں کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے. صحیح. اس وقت دنیا میں ٹراما کے بعد جو ایمپوٹیشن کی زیادہ ریٹ ہے وہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں. اس وجہ سے ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں کا بالکل اس طرح سے خیال رکھیں جس طرح اپنے چہرے کا رکھتے ہیں کہ پاؤں کا معائنہ کرتے رہیں. اس کے سامنے کوئی شیشہ رکھ کے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اس میں ایسی چیز تو نہیں آئی جو ان کے پاؤں میں تھی نہیں، مثلاً کوئی زخم تو نہیں آ گیا، یا کوئی اس میں ابار تو نہیں آ گیا، یا کسی ایریا میں پاؤں میں سختی تو نہیں آ گئی. اگر ایسی کوئی بھی چیز آ گئی تو فوراً ان کو اپنے معالج سے مشورہ کر کے اسی اسٹیج میں اس کا علاج کرنا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں کہ ہمارے ہاں نیم حکیمی بہت زیادہ ہے،
سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں نسخے ہوتے ہیں, ایون سڑک پہ بھی ہم چل رہے ہوں تو 200 روپے میں شوگر کا علاج ہو رہا ہوتا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو سوشل میڈیا پہ اور دوسرا جو راہ چلتے ہمارے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں. یہ دونوں جو آپ نے بتایا سوشل میڈیا یا نیم حکیم, یہ دونوں کو میں یہ کہوں گا یہ رانگ نمبر ہیں. صحیح. اور رانگ نمبر ظاہر سی بات ہے, رانگ نمبر ہے تو اس سے آپ کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہونے کا احتمال ہے, کیونکہ ان چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے, کوئی مستند چیز ان کے پاس ثبوت کے طور پر ہوتی نہیں ہے, جس کی وجہ سے عام جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر اس کو فائدہ سمجھ کے ان کے پاس جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک بچہ آیا, اس کو جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا تھا, اس میں تو ٹپیکل علامات آتی, پیشاب کا زیادہ آ جانا, پیاس زیادہ لگ جانی اور بھوک زیادہ لگنا, وزن کم ہونا. وہ چھوٹا سا بچہ تھا, تقریباً اس کی عمر کوئی 11 سال کے قریب تھی غالباً. اب وہ کسی حکیم کے پاس چلا گیا تو اس نے اس کو کہا کہ آپ کو جگر کی گرمی ہے, جس کی وجہ سے اس کو کچھ دوائیں دی. 2 دن کے بعد وہ بیچارہ اس کنڈیشن میں آیا تھا کہ اس کا شوگر 1100 ہو گیا تھا. صحیح. اب آپ اندازہ لگائیں نا, اگر خدا نہ خواستہ وہ ایک دن بھی لیٹ آ جاتا نا تو بہت زیادہ اس کی زندگی کے لیے بہت خطرہ تھا. پھر اس کو کہ ہاسپٹل میں داخل کرنے کی ضرورت پڑی. 4-5 دن کے بعد کہیں جا کے وہ بچہ اسٹیبل ہو گیا. تو یہ جو رانگ نمبر ہے نا, اس سے بچنا چاہے. خاص کر جو ٹائپ 2 ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں تو علامات نہیں آتی, لیکن شوگر بیسیکلی ایک دیمک کی طرح سمجھ لینا. جتنا زیادہ دیر تک جسم کے اندر رہتا ہے, کنٹرول میں نہیں رہتا ہے, وہ اتنا زیادہ نقصان دے دیتا ہے. اور دیمک سے جس چیز کو نقصان پہنچتی ہے وہ چیز واپس نہیں آتی, اس کو ریپلیس کرنا پڑتا. اب انسان کے جسم کے اعضاء کو تو ریپلیس نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے اس کو پھر ہمیشہ زندگی ذرا مشکل کے ساتھ گزارنے کی نوبت آ جاتی. اس وجہ سے یہ جو رانگ نمبر ہے ان سے بچنا چاہے. آپ نے بالکل درست فرمایا ڈاکٹر صاحب. اور آخر میں آپ کا پیغام چاہوں گا کہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے کیا ہے, عام پاکستانی جو سامعین ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے شوگر کے حوالے سے؟ تو یہ آپ نے ایک اہم بات پوچھی. اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بحثیت مسلمان ہونے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی اس سنت پہ عمل کرنا چاہے کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں تو ہم اپنے پیٹ کے 3 حصے کریں. ایک حصہ پانی کے لیے, ایک خوراک کے لیے اور ایک ہوا کے لیے رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم کچھ ٹائم ایسا نکال لیں کہ 1 گھنٹے تک کی اس میں واک, ایکسرسائز جو بھی آپ کے لیے فیزیبل ہے یہ کر لیں. تو انشاءاللہ یہ کرنے سے یہ خاص کر جو میٹابولک ڈیزیزز ہے جس میں شوگر, کولیسٹرول, بلڈ پریشر یا اس طرح کی چیزیں, تو ان سے بچا جا سکتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں گائیڈ کیا, ہمارے سامعین کو گائیڈ کیا, اور آپ نے ہمیں بتایا کہ شوگر ہوتی کیا ہے اور کتنی مرض یہ ہے اور اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سامعین کرام, آج ہم نے بات کی ہے ڈاکٹر سرور ملک سے, اور ڈائبیٹولوجسٹ ہیں, اور آج ہم نے شوگر کے حوالے سے بات کی ہے. رمضان میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں, شوگر سے کیسے بچا جا سکتا ہے, شوگر کیا ہے, کیسے ہوتی ہے, اس کی علامات کیا ہیں, پاکستان میں صورتحال کیا ہے, اور میٹھا زیادہ کم کھانے سے کیا اس پہ فرق پڑتا ہے. تو یہ تمام صورتحال سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا, اور انشاءاللہ ہم پھر کسی دن ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ اپنے اس پروگرام میں مدعو کریں گے تاکہ وہ آپ کو مزید اپنے سوالات کے جواب آپ دے سکیں. تو یہ تھا آج کا رابطہ پروگرام. میں تھا آپ کا میزبان سہیب بن نور, اور یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہے تھے پروڈیوسر کامران طارق اور منیبہ بخش مالک.